मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें। तो आगे जल्दी टाइम बहुत थोड़ा है, मैं तो अब जल्दी इसको पहले हुक्म में ही बहुत टाइम लग गया। तो पहला हुक्म अल्लाह ने क्या बयान किया? शरीयत से आगे निकलने की कोशिश मत करो। दूसरा हुक्म ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंचा मत करो। इसमें बड़ों का अदब भी है। असल में तो नबी के आवाज़ से ऊंची आवाज़, लेकिन उलमा ने लिखा है कि इससे इजमा से ये बात साबित है कि हर वो शख्सियत जो काबिल एहतराम है, घर में बाप है, माँ है, बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, इन सब का इस्लाम में ये एहतराम, उलमा का भी इसी एहतराम इसी आयत के तहत है, क्योंकि वो मजहबी रहनुमा है, मजहबी लिहाज से गाइड कर रहे हैं, अल्लाह का रास्ता दिखा रहे हैं आपको। तो जितने भी अदब, जो भी हमारे लिए काबिल अदब है, तो शरीयत ने हुक्म दिया है हम अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंचा ना करें। ये बात लोगों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझ में नहीं आती, लेकिन जब किसी कंपनी में जॉब मिलती है तो बॉस के सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते। जब वैसे बताओ ना, बुजुर्गों के सामने ऊंची आवाज़ से बात ना करो, कह रहे हैं शख्सियत परस्ती है। जब पुलिस वाले को कहा जाए एसएचओ के सामने ऊंची आवाज़ से बात ना करना, कह रहा अच्छा हुआ पहले बता दिया वरना ऐसी की तैसी हो जाती मेरी। तो तमीज़ आपने दफ्तरों में भी करनी है, उस तमीज़ पे पैसे मिलते हैं, सवाब नहीं मिलता। घरों में मस्जिदों में तमीज़ से रहोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाब दबा के मिलेगा। आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये भी होता था, बाज़ बेचारे सीधे साधे सहाबा, देहाती सहाबा, वो आके ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े होकर वहीं से आवाज़ मारते थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे हमारे गेट के बाहर होते तारिक भाई, ऐसे आवाज़ मार रहे होते हैं लोग, बहुत दफ़ा होता है तारिक भाई, ऐसे चीख रहे होते हैं हमारे दोस्त बेतकल्लुफ़ हैं, मुझे उन पर कोई एतराज़ भी नहीं है, ना हम अपने आप को इस काबिल समझते कि इतना हमारा एहतराम किया जाए। लेकिन महल्ले वालों को बड़ी टेंशन होती है, ये कौन साहब है भाई जिनको पुकारा जाए। तमीज़ का तकाजा ये है कि आप आएँ, दरवाज़ा तमीज़ से नॉक करें, इतना कि बम ना फटे। जिसको सुनाना चाह रहे हैं आज भी वो है, धाड़ धाड़ धाड़, पता नहीं कोई दरवाजे बजा बजा के कितना उसने बजाए हैं दरवाजे, नींद की ऐसी की तैसी कर दी। कल भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ, 12 बजे किसी ने दरवाजे बजाना शुरू कर दिए। मैंने कहा क्या हो गया? मैं सो रहा था, मैं तो सोया ही फजर के बाद था, और इतनी जुम्मे का दिन था, कल नहीं पता नहीं परसों की बात है, तरसों की, जुम्मे को मुझे जुम्मा भी पढ़ाना था, टेंशन वो उठा दिया। क्या मसला है? कह रहे कोई बंदा आया है, भिखारी आया है वो बेचारा। अब वो भिखारियों से आदमी सख्ती से बात भी नहीं कर सकता ना, मुझे ये गरीबों से बड़ा डर लगता है कि सच्ची मुच्ची का गरीब ना हो बेचारा। तो मैंने उसको, स्ट्रीट गार्ड नहीं, गली का गार्ड, उसको बोला यार इसको बोलो कि खुदा के वास्ता कुछ ख्याल करो। खैर उसको तमीज़ से बिठाया, हमने कहा किसी और वक्त आना। ये भी नहीं पता होता ना, ये सच्ची मुच्ची का कहीं गरीब ही ना निकले। अल्लाह बोलेगा तुम पंखों में मज़े से सो रहे हो और ये बेचारे के पास रोड नहीं। तो मैं उसको डांटा वाटा नहीं, लेकिन मैंने कहा उस गरीब को मैं बयान में ले आऊँगा यार। भाई तुम्हें पता है हम नमाज़ पढ़ाने आते हैं, मस्जिद में मिल लेना, और 20 तरीके होते हैं। खैर, तो मेरे भाई, तो इस तरह किसी को गली में चीखो पुकार करके आ जब, ये तरीका थोड़ा सा क्या है, एटीट्यूड के खिलाफ। दरवाज़ा नॉक करें तमीज़ से, 3 दफ़ा नॉक करें, आ जाए ठीक है, नहीं तो वापस चले जाए। धाड़ 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 तोड़ते ना रहे दरवाज़ा। हमारे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहता है। अच्छा मेरे भाई, वो हमारे गार्डों को भी पता नहीं होता ना, बाज़ दफ़ा वो बाहर से कोई बंदा आया हुआ होता है, उस दूसरे रास्ते से आ जाता है। आगे हम भी ढीठें खोलते नहीं हैं, कहीं आप भी ट्राई करके देखें, अच्छा ऐसा भी होता है इनका। आगे कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। तीसरा हुक्म कि गैर मुसद्दक़ा ख़बरों को आगे मत फैलाओ। ये भी हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है, इससे आग लगती है सोसाइटी। जब किसी सियासी लीडर को किसी दूसरी जमात से, किसी सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात से इख्तलाफ होता है ना, तो ये बहुत होता है। दूसरे सियासी लीडर के बारे में कोई नेगेटिव खबर आ गई ना, आप बगैर तहकीक के उसको फैलाना सवाब समझते हैं कि उसको जलील करो किसी तरीके से, वो तो ऐसा है। और अपने वाले के बारे में नेगेटिव आ गई तो फौरन भाई बगैर तहकीक की खबरें मत फैलाओ। जब इस्टेब्लिशमेंट और फौज से आपका इत्तेहाद हो तो हर नेगेटिव चीज फौज और इस्टेब्लिशमेंट की भाई बगैर तहकीक की खबरें मत फैलाओ। लेकिन जब वो ही आपका हरीफ बन जाए तो हर बल्ली किस पे डाल दो, उस पे डाल दो। जब आपकी फिरके होते हैं
مختلف فرقوں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس میں بڑے متشدد ہیں, دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں یہ ایسی کی تیسی, اس کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے, فوراً گستاخی کے فتوے. اپنے والے بزرگ کی کتاب میں بھی پوری گستاخی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے, اس کو ایسے ٹھنڈے پیٹوں کیا کر جاتے ہیں, پی جاتے ہیں. ایکچولی اصل میں تو وہ یہ نہیں تھا, ان کا مقصد یہ نہیں. یہ ہول سیل کے حساب سے ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ دوسرے کے, اچھا ابھی پھر زیادہ رشتہ داروں پہ جاؤں گا تو پھر آپ کے رشتہ دار پریشان ہو جائیں گے, تو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو بالکل میں ہی ایسا ہوں. تو بھائی بغیر تحقیق کے جب تک یقینی, میرے پاس ایک شخص آیا کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگا کہ اس کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور حرام جائیدادیں بنائی ہیں اس نے. میں نے کہا دیکھو, جس سیاسی لیڈر کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا, ہو سکتا ہے کروڑوں کی نہ ہو, اربوں کی ہوں. آپ کو غلط اطلاع ملی ہو کہ صرف کروڑوں کی ہیں, ہوں کس کی, اربوں کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ اس لیڈر کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور ہیں بھی کیا, حرام. یہ پتہ کیسے چلا, کائنڈلی ذرا آپ مجھے بتا دیں, پتہ کیسے چلا؟ وہ صحافی کا بیان آیا تھا, اس نے پورے ثبوت پیش کیے تھے. میں نے کہا جو صحافی ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن میں, ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے, ابھی فی الحال اس کو اٹھانا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, گرانا ہے. تو انہوں نے جو رپورٹیں پیش کی ہیں, ان رپورٹوں کی آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بس جو ادھر سے سنا, جو ادھر سے سنا, ٹرم پٹرم اٹھا کے مارکیٹ میں پھیلا دیا. ایک بڑے لیڈر تھے, ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ اتنا بڑا اسلامی ملک کا لیڈر ہے اور اس کی بچی بکنی میں امریکہ میں عیاشی کر رہی ہے. ہم نے بھی کہا یار بہت غلط ہو گیا. تو جب ہمارا ان سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ کی بچی, آپ ایک اسلامی ملک, ایک میں نام نہیں بتاؤں گا, اسلامی ملک ایک ذمہ دار ہو, اور آپ کی بچی بکنی میں کیا کر رہی ہے؟ سر یہ غلط ہو گیا. اس نے کہا میری کوئی بیٹی ہی نہیں ہے بھائی, میری تو, میں بے اولاد ہوں. یار یہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ خدا کی قسم اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے نا, سب ہی کر رہے ہیں یہ کام, میں کسی کو مستثنا نہیں کر رہا. یہی سیاسی لیڈر ہمیں جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اور جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. جنت منہ سے نکل نہیں رہا میرے. تو اعتدال سے, نفرت بھی اعتدال سے, محبت بھی اعتدال سے. اور ایک کام کرو, کوئی تبصرہ نہ کرو. بس جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس نہ ہو, آپ لا ادری کہنا سیکھو. لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں. ابے یہ فلاں نے یہ کر دیا, بھائی ہو سکتا ہے کیا ہو, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا یہ, مجھے معلوم نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کچھ پتا ہو. بھائی نہیں پتا یار مجھے, بہت سی باتیں لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں یار آپ کو اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہو, گورنر سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے کہا ہوئی تو, لیکن اس پہ تحقیق کا موقع نہیں ملا مجھے, اور میں نے کرنا بھی کیا تحقیق کر کے. اس لیے میرے بھائی اپنی زبان کو کیا کرو, کنٹرول. آپ اگر یہ کہہ دو گے نا مجھے معلوم نہیں ہے, قیامت میں بچت ہو جائے گی. یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے, پھر اللہ پوچھے گا کہ تجھے معلومات صحیح تھی یا غلط, یہ تجھے پتا کیسے چلا. میں آپ کو, اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا نا, بہت سارے ایک نئی جنگ نہ شروع ہو جائے, میں آپ کو 10-15 خبریں بتاتا کہ جو قوم میں مشہور ہیں کہ ایسے ہیں, حقیقت میں وہ کیا ہیں, ویسے نہیں ہیں. اور میرے پاس اس کے ویسے نہ ہونے کے اتنے مضبوط دلائل ہیں, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ وہ میں آپ کو بتانا شروع کروں, یہ مشہور ایسے, حقیقت میں ایسے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ایسے, اس کی یہ دلیل ہے. لیکن ایک جنگ چھڑ جائے گی. اس لیے اس بارے میں خاموشی کیا ہے بھائی, ہمیں نہیں پتا. ہاں جو بات یقینی پتا ہے اس کو پھر پھیلاؤ تاکہ لوگ غلط فہمی سے نکلیں. تو قرآن یہی حکم دے رہا ہے کہ ایسے نہ ایک دم جذبات میں آ جائے کرم. آگے اللہ میاں نے حکم دیا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دو کا جھگڑا ہو گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا اور زیادہ اچھی طریقے سے ہو جائے. کوشش ہماری یہی ہے. چسکے لیتے ہیں, لڑاؤ یار انسان, اور دبا کے, اور ایسے کلپ بنا کے ڈالو. تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں میں اصلاح کی کوشش کرو. پھر کیا ہو رہا ہے, اصلاح کی کوشش ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہے, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر حکومت سے اختلاف ہو رہا ہے کسی کا, تو پھر جو حکومت کے خلاف جس نے خروج کیا ہے,
فقاتلوا التی تبغی، تو جو خروج کرنے والی جماعت جو حکومت سے لڑ رہی ہے اس کے خلاف تو حکومت کا ساتھ دو اور حکومت کے ساتھ مل کے اس کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کرو۔ اسلام میں گورنمنٹ کے بڑے رائٹس ہیں، سمجھ رہے ہو، تاکہ مسلمانوں کا اتحاد خراب نہ ہو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج حق کے نام پہ جہاں چاہو دھماکہ کر لو، ہم گورنمنٹ کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے۔ او بھائی، آپ کو ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا، جب کوئی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ کہیں بن گئی ہے تو آپ کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتے اس کے خلاف۔ قرآن کہہ رہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے اس سے قتال کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی تو ہم اس میں حضرت معاویہ کو غلطی پر سمجھتے ہیں۔ میں نے کل اس پر تفصیل سے بیان کیا تھا پرسوں کہ وہ غلطی اجتہادی تھی۔ حضرت معاویہ اپنے آپ کو باغی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ گورنمنٹ میں خلیفہ مانا ہی نہیں ہے، تو میں جب گورنمنٹ ہی کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اس کی اطاعت کرنا بھی مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ بھائی جب مدینہ میں خلافت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا، وہ 6 آدمیوں کی افراد کی کمیٹی، اس میں حضرت علی کا نام بھی تھا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس لیے حضرت معاویہ کو اس میں مجرم نہیں کہا جائے گا، ہاں خطا کار ضرور کہا جائے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوط دلیل کس کے پاس تھی؟ حضرت علی کے پاس تھی، اس لیے ہم حضرت معاویہ کو اس میں خطا پہ سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی حضرت علی کے ساتھ فوج میں شریک ہوئے حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے، انہوں نے اسی آیت کا سہارا لیا کہ دونوں مسلمان جماعتیں ہیں، دونوں میں صلح کی کوشش ہوگی، نہیں ہو سکتی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ حضرت علی کا۔ اور آپ دیکھو صحابہ نے جو حضرت علی کی فوج میں تھے، انہوں نے جنگ جمل میں جب مخالفین کے سامنے تقریر کی ہے، کیسی بیلنس تقریر تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ موجود ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی، ان کا بھی مطالبہ تھا حضرت عثمان کا جب تک قصاص نہیں لیا جاتا اس وقت تک حضرت علی کی بیعت کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جیسے وہ دنیا میں پیغمبر کی بیوی تھیں، آخرت میں بھی پیغمبر کی زوجہ ہیں۔ کوئی مخالفین کے لیے اتنا بڑا ظرف رکھتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب مخالفین میں پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ان کو جنتی بھی کہہ رہے ہو تو تلواریں لے کے کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں خدا آزما رہا ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نبی کی زوجہ کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ طائفتان من المؤمنین، جب مومنین کی 2 جماعتیں لڑ پڑے سلو کراؤ، سلو کی کوشش ناکام ہو گئی تو ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ اعتدال تھا صحابہ میں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ وہ الزام جو حضرت علی کی فوج میں لوگوں نے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت پہ نہیں لگائے، آج کل حضرت علی کا حمایتی بن کے ان پہ اس سے بھی زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، یعنی جو اسے کہتے ہیں نا مدعی سست اور گواہ چست۔ تو حضرت علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے، جنتی سمجھتے تھے ان سارے گروپ کو، لیکن کہتے تھے کہ چونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے حکومت کے جو بیعت نہیں کر رہے ان کو تلوار کی زور پہ بیعت کروانی ہے میں نے، تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ایک فریق چلا گیا حضرت معاویہ کی طرف، انہوں نے کہا ہم نے حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور ایک اور فریق بھی تھا، وہ فریق یہ تھا جو نہ سیدنا معاویہ کے ساتھ تھا اور نہ سیدنا علی کے ساتھ تھا، وہ اس کے پاس بھی حدیثیں تھیں، ہر شخص قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہا تھا، لیکن رائے کا کیا تھا؟ اختلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں گروپوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت تھی، لیکن اطاعت میں اجتہادی غلطی ہو رہی تھی۔ ایک کا خیال تھا میں اس طرح سے اطاعت کروں گا، دوسرے کا خیال تھا میں اس طرح سے۔ حضرت علی ایک صحابی کے پاس گئے کہ میری فوج میں شامل ہو اور ہم نے سیدنا جو حضرت معاویہ تھے ان کے خلاف لڑنا ہے، تو ان صحابی نے لکڑی کی تلوار لے کر آ گئے، حکم دیا، نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی، تو تم اس وقت اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا، کسی کا ساتھ بولو نہ دینا، میں کسی کے ساتھ، کیونکہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نہیں۔ وہ حضرت علی کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی۔ یہ حضرت علی کا ظرف تھا، انہوں نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں آنا ہے تم نے، میں قرآن و سنت تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، نہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی رائے ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، نہیں تلوار، تو ایسے بھی بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ اس بیس پہ نہیں دیا کہ ہماری تلوار کسی کافر کے خلاف اٹھ سکتی ہے، کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھ سکتی۔ سمجھتے ہو؟ ہم ان تینوں فریقوں کو کیا سمجھتے ہیں؟
اس لحاظ سے برحق سمجھتے ہیں تینوں کا مقصد اللہ کی رضا. لیکن دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری تھا؟ حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟